अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक भी तहरीक अदम एतमाद ही है, और क्यों ना हो, अपोजिशन इतनी सरगर्म नज़र आ रही है, मुलाकातें हो रही हैं, कहीं पर तोड़ फोड़ की बातें भी की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के कई लोग, 90 से ज़्यादा लोग अपोजिशन के साथ, नून लीग के साथ राब्ते में हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने यह दावा किया है, और डेफिनेटली 90 से ज़्यादा लोगों का अपोजिशन के साथ राब्तों में होना ये हुकूमत के लिए परेशान कुन है। शायद इसीलिए CEC की मीटिंग जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से बुलाई गई, और उसमें वज़ीर आज़म ने अपने तर्जुमानों को और अपने वज़रा को यही कहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और शोज़ में जाके जितना हो सके हुकूमती पॉलिसीज़ को डिफेंड करें। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने बड़ी अहम बात भी की, वो ये उन्होंने कहा कि जब मैं 2018 में आया था वज़ीर आज़म बन के, तो अपनी काबीना को कहा था कि घबराना नहीं है, लेकिन अब मैं ऑपोजिशन को ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है। क्या कहना था उनका, ज़रा वो सुन लेते हैं। सबसे ज़्यादा सेंटेंस मैं कौन सा यूज़ करता हूँ? तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूँ कि घबराना ना। ऑपोजिशन को भी कह दिया है कि आपने घबराना नहीं है। अब किस तनाजुर में ये बात की गई है, ये ज़रा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बड़ी अहम मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की। इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है, और कुछ जो बातें अभी तक सामने आई हैं उसमें यही है कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि मौलाना, हमारी तरफ से नंबर जो हैं वो पूरे हैं, हमारे अरकान मुकम्मल हैं, तो आप बस बिस्मिल्लाह करें। और जो उनकी इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है उसके बारे में भी उन्होंने मौलाना को बताया है। अब तहरीक अदम एतमाद में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं या नहीं हैं, क्या नंबर्स पूरे कर लेंगी, और इत्तेहादियों से जो मुलाकातें हुई हैं क्या उसका कोई फ़ायदा होगा तहरीक अदम एतमाद में, और हुकूमती लोगों की जो बात की जा रही है कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, क्या वो वाकई में तहरीक अदम एतमाद वाले दिन भी अपोजिशन के साथ खड़े होंगे या नहीं, क्योंकि अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि इस मरतबा ये जो मुश्तरका वार किया जाएगा इससे हुकूमत बच नहीं पाएगी। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पैका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक, जिसके ज़रिए कहा यह जा रहा है कि ये फेक को ख़त्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, मीडिया और सहाफ़ती इदारों पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, अपोजिशन रहनुमा भी इस पर तनकीद कर रहे हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है कि इसके ज़रिए ये हरास करना चाहती है ये हुकूमत सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को, और इसके साथ साथ अपोजिशन के लोगों को। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आज अली मूसा गिलानी साहब, रहनुमा पीपल्स हैं, इसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सर, इस वक्त अपोजिशन बड़ी एक तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और एक्टिव भी नज़र आ रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि इस मरतबा ये जो वार करने जाएंगे हम, इससे हुकूमत नहीं बच पाएगी। तो हुकूमत तैयार है तहरीक अदम एतमाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के जलसे से पहले क्या ख्याल था आपका? कमजोर नजर आ रही थी अपोजिशन, उस वक्त भी इतनी जोरों शोर से कह रहे थे बस हुकूमत गिर रही। जब मौलाना 10 मिलियन की मार्च लेके जा रहे थे और इस्लामाबाद में पड़ाव डाला था, तो उन्हीं ने भी यही फैसला किया था कि जब तक हुकूमत जाएगी नहीं उस वक्त तक हम जा नहीं रहे। ये हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, बिला वजह भुट्टो जिन्हें मैं कहता हूँ, वो मेरे ख्याल से 11वीं मार्च अनाउंस कर चुके हैं जब से इख्तिदार ये 2018 का इलेक्शन। ये तो रात दिन की बात हो गई। और जो बात आपने इंट्रोडक्शन में कही थी कि 90, जिस दिन इनके पास एक आदमी ज्यादा होगा उस दिन ये अदम एतमाद लाने में दखल नहीं करेंगे। अभी तक जितने वोट्स हुए हैं जो क्रिटिकल हैं, आज की तारीख तक कोई क्रिटिकल वोट लेके नहीं गए। अगर कोई एक सेटबैक हमें हुआ है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा आप बता दीजिए कि हुकूमत को कोई सेटबैक हुआ।
اور اس کو بھی ہم نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس لے کے، جس میں ہم نے ان کے اوریجنل ووٹ سے 4 ووٹ زیادہ دلوا کے یہ ثابت کر دیا کہ حکومت اتنی ہی مستحکم ہے. یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے حکومت کو اس تحریک عدم اعتماد یا مارچ کی باتیں جو کی جا رہی ہیں اس سے؟ دیکھیں، ایک اپنی جگہ درست بات ہے کہ ہماری کوئی میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے. اٹ از این الائنس بیسڈ گورنمنٹ، اور ہمیں اپنے اتحادیوں پہ پورا یقین ہے. ہمارے اتحادیوں نے آ کے میڈیا پہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. اگر اس کے باوجود یہ سب لوگ سیزن لوگ ہیں، حال سے چوتھی پرویز الہی صاحب کی یا مونس الہی کی کوئی ویلیو رہ جائے گی ان کے الفاظ کی کہ اگر وہ اپنا ووٹ تبدیل کر لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. وفادار لوگ ہیں، خود کہتے ہیں وفادار لوگ ہیں. انہوں نے اتنی کھل کے بات کر دی کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ کا اشارہ آئے گا تو ہم تبدیل کریں گے. بھائی اسٹیٹ کا اشارہ کیسے آئے گا؟ اسٹیٹ ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر مستحکم رکھنا ہے آپ نے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حکومتیں یوں تبدیل کرائے؟ کامل علی آغا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ہیں. جی میں نے کہا نا، اسٹیٹ، ریاست اور اسٹیٹ ایک ہی بات. جی بالکل. میں جو بات کہہ رہا ہوں، کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہتے تھے کہ جمہوریت پنپ نہیں سکتی. 2 حکومتوں نے 5-5 سال پورے کیے. اب یہ چل رہا ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف جب تک پاور میں ہے، وزیر اعظم صرف ایک ہی آدمی ہے، وہ عمران خان ہے. دوسرا نام کوئی کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ میاں ان کو حیات دے، جب تک ان کی زندگی ہے اور وہ عقل ہے، شعور ہے، تو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان. صحیح، ٹھیک ہو گیا. علی موسیٰ گیلانی صاحب آپ سن رہے ہیں ان کی بات. ہمارے ساتھ جو موجود ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی ووٹ جس دن زیادہ ہوگا اسی دن یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں گے. یہ 90 لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے یا اتحادیوں کو ساتھ جوڑنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی دمخم نہیں ہے اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ واقعی میں آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد یا پھر مارچ ہو رہا ہے یا پھر یہ واقعی میں صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں، میں نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسٹیٹ جب تک کہے گی تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو، وہ جو ہم نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو وہ انہوں نے خود ہی ابھی تصدیق کر دی ہے اس بات کی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے. اور اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ کی طرف یہ خود جتنا اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیٹ کو اور ان اداروں کو تحریک انصاف کی حکومت میں گندا کیا گیا ہے، ان کو ان کی تذلیل کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی دور میں ایسا نہیں ہوا. چاہے آپ وہ ایکسٹینشن کا معاملہ لے لیں، چاہے آپ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ لے لیں، مطلب ان کو ٹی وی پر لا کر نیم اینڈ شیم کیا گیا. یہ الزام لگاتے ہیں کہ اپوزیشن میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا انہوں نے تو کسی شخص کے خلاف بات کی. یہ تو ایک ادارے کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ ادارے کو اپنی ان کی جو فورسز ہے وہ مطلب ایک وہ انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو کہ ایک بڑا ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کو نہ پتا ہو کہ ان کا سربراہ کون ہے، کون چینج ہو رہا ہے، کب سمری آ رہی ہے، کب سمری جا رہی ہے. تو انہوں نے ہی اپنے اداروں کو بھی یہی ملائن کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک مثال ہے کہ ایک ایمیچورز کے ہاتھوں میں یہ حکومت آ گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو تب تک وہ وزیر اعظم ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے، ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، آج آپ نے چیئرمین صاحب کی بات بھی سن لی، ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیموکریسی اس ملک میں ڈیریل ہو. ڈیموکریسی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہماری جماعت نے دی ہیں، ہم جتنا ڈیموکریسی کا علم بردار پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے، یہ بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے.
تحریک عدم اعتماد لانا بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اور جو بات کر رہے ہیں 90 ووٹوں کی، تو 90 میں جنہوں نے یہ کلیم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو تحریک عدم اعتماد کی چیزیں تو بالکل اپنی چیسٹ کے ساتھ رکھنی چاہیے، ہمیں تو وہ ڈسکلوز بھی نہیں کرنی چاہیے. آخری ٹائم تک یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں حکومت میٹنگز کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو حفیظ شیخ صاحب جن پر انہوں نے آج کیس بنا دیے ہیں، نیب نے نوٹس لے لیا ہے FBR کے اوپر، یہ تو ان کو وزیر بنانا چاہ رہے علی تھے. موسیٰ گیلانی صاحب، آپ نے اپنی بات کے اندر دو باتیں کی ہیں جو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. ایک طرف آپ نے کہا کہ اس حکومت نے جتنا زیادہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے کچھ مثالیں بھی گنوا دی. دوسری طرف شروع میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ریاست جو ہے، یعنی کہ جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن اداروں کو ملائن کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ادارے کیسے پھر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں وہی بات تو کر رہا ہوں جی. اب آپ میری بات، آپ کو شاید میں جو بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو میں نے کنوے کر دی ہے اپنی انہی باتوں میں، کہ ریاست نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے آگے سے ریاست کو کیا دیا. آپ دیکھ لیں کہ جو شخص ان کو بنانے میں ان کا کردار ادا کیا، چاہے وہ محسن بیگ ہے، وہ لوگوں کا جہاز مانگ کر لے کر گیا ان کو ساتھ، ان کو پروموٹ کیا، جس میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا، جس شخص نے عمران خان کے لیے جہاز اڑایا، کیمپین کی، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، چاہے وہ مطلب اب میں نیم پرسن جس نے ان کی مدد کی ہو، اور آج یہ انہوں نے ان کو نہ ڈسا ہو، یہ تو کسی شخص کا بھی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر از اے ویری سیلفش پرسن. وہ صرف اپنی وہ نارسسسٹ آدمی ہے، ان کو صرف اپنی خود مختاری، وہ ان کی ایک تقریر کے اندر، وہ 1 منٹ کی تقریر ہو، 60 سیکنڈ کے اندر وہ 30 دفعہ 30 سیکنڈ میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. تو ہی از اے نارسسسٹ پرسن. ان کو اپنی ملک سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان ہوں. عمران خان پاکستان نہیں ہے. عمران خان کو یہ پتا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اگر پاکستان ہوتے تو آج ان کی میجورٹی گورنمنٹ ہوتی. یہ خود اتنے پاپولر لیڈر تھے، تو یہ بیساکھیوں کے تحت چل رہے ہیں. یہ روز آج پھر یہ کیبنٹ کو بڑھا رہے ہیں. یہ ڈفرنٹ ان کو جو الائنس گروپس ہیں ان کو یہ ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ اگر پاپولر ہوتے تو ان کو 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے تھی. ان کو تو نہیں ملی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب کو بھی شامل گفتگو میں کر لوں. ڈاکٹر صاحب، کتنے لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ جاوید لطیف صاحب 90 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے. کیا واقعی میں ایسا ہے یا پھر یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ عائشہ، ایک تو میں جس طرح جناب گیلانی سے فرما رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا، اداروں کو ملائن کرنے کی جو بات ہوئی، دیکھیں یہ موجودہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا، ان کے الفاظ ہیں کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی. اندازہ کریں کہ اس سے بڑا یعنی بے بنیاد جھوٹا اور بیہودہ الزام کو لگ سکتا ہے اپنے قومی اداروں کے خلاف. پھر انہوں نے فرمایا کہ ایران کے خلاف پاکستانی سرزمین استعمال ہوتی ہے. چیمہ صاحب، اگر ہم اس طرح کی باتوں کی طرف جائیں تو بہت زیادہ بڑے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، لیکن جو میں نے سوال کیا نا اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے. جی دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لا تعداد لوگ ہیں، ان میں غالب اکثریت وہ ہے. دیکھیں PTI کے جتنے ممبران اسمبلی ہیں، کوئی چوچو کا مربع ہے. دیکھیں کوئی ایسے نظریاتی لوگ تو ہے نہیں ہیں. کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی پیپلز پارٹی سے آ گیا، کوئی مشرف کے ساتھیوں میں سے آ گیا، کوئی کاف لیگ سے آ گیا، کوئی اسی طرح. بات یہ ہے کہ چوچو کا مربع ہے. یہ ان لوگوں کو جب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کون سی کارکردگی ہم دکھائیں گے؟ 3.5 سال میں جو کچھ اس یعنی نالائق حکومت نے، ظالم حکومت نے عوام کے ساتھ جو کیا ہے، اب یہ ہے کہ یہ کون سی کارکردگی دکھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ عوام تو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس کے رہ گئے. مسلسل بمباری ہو رہی ہے مہنگائی کی، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا بم گرا دیتے ہیں. بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب ان کو حکومت ملی 2018 میں، تو اس وقت گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کیا تھیں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت اس وقت جو تھی 2013-14 میں وہی آج ہے. آپ چیک کر لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لیکن اس وقت پیٹرول کی قیمت جو ہے ہمارے ملک میں 80 روپے پر لیٹر تھی، آج اس سے ڈبل ہو گئی ہے. بات یہ ہے
کہ اشیاء خردنوش کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، اپنی کرنسی کو جس طرح انہوں نے ڈی ویلیو کر دیا، بے قدر کر دیا. یہ فیکٹس تو ہمارے سامنے ہیں چیمہ صاحب، لیکن 90 لوگ کیا واقعی رابطے میں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ اگر ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے تحریک عدم اعتماد میں؟ کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ لینے کے جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، کیا منہ لے کے جائیں گے. اس وجہ سے وہ یہ کہ یہ اس حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں آئندہ الیکشن میں پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی غالب اکثریت چاہتی ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی گارنٹی مل جائے. ان کی اتحادی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، اس سے جتنی جلدی چھلانگ لگائیں اتنی بہتر ہے. اچھا چیمہ صاحب، یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ صرف گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ انہی لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صرف گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے. دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک نے ابھی بہت لمبا ایک جمہوری سفر طے کرنا ہے. جمہوری جو ایک سفر ہے اس کو بار بار انٹرپٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں. اگر یہ ایک ان انٹرپٹڈ یہ سفر چلتا رہے تو یہاں پہ جمہوری روایات، جمہوری قدریں مستحکم ہوں، جمہوری ادارے جو ہیں اسٹیبلش ہو جائیں. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ اس طرح کے جو ہے وہاں کا رخ دیکھ کر اپنی لائلٹیز بدلنے والے لوگ جو ہیں ان کو پھر یہ ہے کہ مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی وزاداری اور مروت سے کام لیتے ہوئے یہ ہے کہ ان کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. اچھا چلیں صرف یہ بتا دیں کہ مستحکم ہوں گی. تحریک عدم اعتماد کب آ رہی ہے؟ پھر میں نقوی صاحب کی طرف واپس پڑھوں. تحریک عدم اعتماد کب آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے مل کے فیصلہ کرے گی. ٹائم کا جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لائے عمل کے بارے میں ظاہر چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے کہ آبجیکٹو کیا ہیں ہمارے ساری اپوزیشن جماعتوں کے، وہ بالکل کلیئر ہیں. کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، پوری یکسوئی ہے مکمل طور پر. وہ کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں کہ اس ملک پہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اور پی ٹی اے حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط کیا گیا اس قوم پہ اس سے نجات حاصل کی جائے. نقوی صاحب کوئی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، آپ سن رہے ہیں چیمہ صاحب کی بات. تحریک عدم اعتماد کا ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ کب آنی ہے. قیادت اپوزیشن جماعتوں کی مل کر فیصلہ کرے گی، تو حکومت کے پاس ابھی لگتا ہے کافی وقت موجود ہے کارکردگی دکھانے کا. تو فائدہ اٹھائے گی اس وقت سے حکومت؟ پہلے تو میں ماشاءاللہ دونوں حضرات کی ذہانت کی داد دے دوں. ہمارے چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھانمتی کا کنبہ جوڑا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 90 ووٹ حاضر ہیں ہماری خدمت کے لیے اگر ہم ان کو ٹکٹ کی ضمانت دے دیں. یہ ان کی پارٹی کے پیداوار ہوں گے 90 لوگ، یا یہ وہی غلطی دہرائیں گے جو ہم نے کی؟ یہ کتنے عقل مند لوگ ہیں کہ دوسروں کی غلطی سے نہیں سیکھتے. اور دوسری بات، میرے بھائی جیلانی صاحب، میں نے کوٹ کیا کامل آغا صاحب کو کہ انہی نے یہ جملہ کہا، وہ جملہ انہی نے کہہ دیا، میں نے کہا. پتا جی وہ کیا سن رہے ہیں، کان میں انہی نے کوئی روئی ڈالی ہوئی ہے یا کیا ڈالا ہوا ہے. تو اس دفعہ جو میں جوابات دوں تو اس کے لیے وہ روئی نکال لیں پہلے اور غور سے سنیں. یہ بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے، وعدہ کسی نے کیا تھا روٹی کپڑا مکان کا، 70 میں کیا تھا. 14 سال سے سندھ میں حکومت کری ہے، بتائے کتنے مکان بنائے. ہم نے مکانوں کے سلسلے میں جو اسکیم بنائی ہے وہ دنیا بھر بھی سراہ رہی ہے، اور اس کی فائنینسنگ بھی دیکھ رہے ہو وہ بڑھ بھی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزگار بھی بڑھ رہی ہے. ہم نے ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر ہمیں سراہتی ہے. یہ آپ کے اوپر پیکا کا لا آ جائے گا. یہ آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، آپ کے اوپر ایف آئی اے کا ریڈ نہ ہو جائے کہیں. جس طرح آپ یہ باتیں کریں اس کے اوپر تو لا آنا چاہیے. جو لا بنا ہے فیک نیوز پھیلانے کا، یہ تو آپ پھیلا رہے ہیں فیک نیوز کہ ہم نے یہ گھر بنا دیے ہیں، گھر بن گئے ہیں. ان کے پاس صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے. میں برادر محترم سے گزارش کروں گا کہ پچھلے ایک ہفتے کے اخبارات کی نظر ثانی کریں تو اس کے اندر انہیں فگر ملے گی کہ کتنا پیسہ بینکوں نے دیا ہے گھر بنانے کے، اور ماضی میں کتنا دیا ہے. بینکوں کی لوننگ سے جج کر لیجئے کہ گھر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی میرے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے.
मेरे पास सीमेंट कंजम्पशन का पैमाना है, सीमेंट कंजम्पशन का। मेरा पास तीसरा पैमाना स्टील कंजम्पशन का है। तो अगर इन सब चीजों में कमी हुई है तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, और अगर इनमें बढ़ाव आया है तो मैं दुरुस्त कह रहा हूं। मैं आपकी किसी बात से क्यों लड़ूं? मुझे तो पता है ना, बैंकों ने पैसे ज्यादा दिए, स्टील की कंजम्पशन बढ़ी है, सीमेंट की कंजम्पशन बढ़ी है, कीमतें बढ़ी है। सिंध के अलावा पंजाब के अंदर कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है और तेजी आई, ये काफी नहीं है। आप कहे कि जी कोविड के लिहाज से, कोविड का जो हमने तरीकाकार लिया वो किसी ने नहीं सराहा, तो आप देख लीजिए इकोनॉमिस्ट का रिव्यू है, वर्ल्ड रिव्यू है, इकोनॉमी के लिहाज से भी, पीपल डीलिंग के लिहाज से। अगर आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत कहे, तो अगर आप एहसास हेल्थ कार्ड को एक अच्छा प्रोग्राम नहीं समझते, फिर वो आपकी मर्जी है। हमारे लिहाज तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल लोगों को वापस भेज रहे हैं। नकीब साहब, मैं आपको बात नहीं काटना चाह रहा था, आप बड़े तहम्मुल से, आप सीनियर हैं। मैं गिलानी साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप कंप्लीट कर लें नकवी साहब। बात सारी है कि हर जब भी कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है उसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। इट विल नेवर स्टार्ट एज अ परफेक्ट प्रोग्राम। बात ये, मैं तो प्रोग्राम के डिजाइन की बात कर रहा हूं। अब प्रोग्राम के डिजाइन से फॉल्ट करते हैं, जो इसकी टीथिंग प्रॉब्लम है वो खत्म होंगी। ऑब्वियसली कुछ अस्पताल जो है कोई इश्यूज हैं, हमें भी उन अस्पतालों के साथ इश्यूज है। आपके ख्याल से पाकिस्तान में हर अस्पताल ईमानदारी से बिलिंग करता है? नहीं करता। ब्लैकलिस्ट भी हुए होंगे अस्पताल, कुछ रूल्स भी हैं जिसकी पे क्वालिफिकेशन हो रही होगी। ये कोई है कि हर अस्पताल को अपनी इजाजत दी, हमने कहा प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। ठीक, तो इसलिए ये सिर्फ ये नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल बाद डैम बनाने शुरू किए गए, उसके मुकाबले में देखें बहुत छोटी सी चीज है बसें, इससे छोटी चीज नहीं हो सकती। ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। गिलानी साहब की तरफ मैं बढ़ूं। 10,000 का हुआ, 2,000 का हुआ, 250 का हुआ, तीनों वादे इनके सीनियर लोगों ने किए। बता दे कोई एक पूरा हुआ? ठीक है गिलानी साहब, एक तो आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं नकवी साहब की बात पे, दूसरा मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आज जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की, उसके बारे में जरा बताइए, क्या बातचीत हुई है? क्या सिर्फ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक की बात हुई है, या फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी की शमूलियत भी हो सकती है पीडीएम में? देखिए, मेरा वो जो सामने प्रेस रिलीज आई होगी उसी के मुताबिक ही बात जो मीडिया तक आई है वही मैंने भी वही पढ़ी है। और मेरा ख्याल है कि पीडीएम ही फिलहाल तो इस वक्त हमारा हदफ जो है वो इस हुकूमत से अवाम को की जान छुड़वानी है। हम खुद इसमें इमरान खान साहब को, क्योंकि हम अगर ये इतने पॉपुलर होते तो ये अपना इलेक्शन लड़ लेते, ये इलेक्शन करा दें। इनको पता है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना, और ये इस तरह के लॉज लाकर, और अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कह दिया है कि जी हाँ, जो हुकूमती वज़रा है वो भी कैंपेन कर सकते हैं, हुकूमती वज़रा भी कैंपेन करेंगे, शायद तब बल्दियाती इलेक्शन में कोई इनको फायदा हो जाए। तो ये इस तरह की चीजें करें। जो ये बात कर रहे हैं ना एहसास प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी बीआईएसपी का। इन्होंने सेम जो उसका डेटाबेस था, जो हमने वो पूरा पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, इन्होंने सेम टू सेम वो उठाया, और उसके अंदर हमने जैसे नादरा का कार्ड बना, आज नादरा के कार्ड के तहत आप टैक्स नंबर भी आपका वही है, उसके अंदर इतनी गुंजाइश थी कि आप उसको लिंक कर सकते थे। हमने भी जो बीआईएसपी बनाया था वो इसी विजन के साथ बनाया था कि जब इनिशियली हमने लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया फॉर्म के ऊपर, उसके बाद भी उनकी वेरिफिकेशन ही होने लगी। जो मुस्तहक थे उनको कार्ड मिल गया, जो दूसरे टेम्पररी कार्ड थे वो कैंसिल हो गया, और इन्होंने उसी को ही एक्सपेंड कर दिया। तो प्लीज जो ये कह रहे हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो बात कर रहे थे, हमने जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उनके अंदर मजदूरों को राइट्स भी दे दिए, मजदूरों को शेयर्स दे दिए उसके अंदर। तो ये बीआईएसपी का प्रोग्राम था। जो 5 मरला स्कीम आज भी चल रही है, पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी, आज भी सिंध के अंदर भी, वो भी पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। जो ये बात कर रहे हैं कि स्टील की कंजम्पशन बढ़ गई, सीमेंट की कंजम्पशन बढ़ गई, मुझे ये बताएं कि जो अवाम है वो रो रही है आज, वो ये हमें टीवी पर बैठ के बता रहे हैं कि स्टील की कंजम्पशन बढ़ गई तो मुल्क तरक्की के दाने पे पहुंच चुका है, सीमेंट की कंजम्पशन बढ़ गई, बैंक लोन दे रहा है। लोन तो हमेशा से लोग ले रहे थे,
ہاؤس بلڈنگ فائنانس لون تو ہر جگہ مل رہے ہوتے تھے. گیلانی صاحب، وہ اگر بڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر بند. تمام جماعتیں اپوزیشن کی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں، عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے اس حکومت کا جانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب حکومت جائے گی کیسے؟ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں کہ وہ لے کر آئیں گے، لیکن تحریک عدم اعتماد کا ابھی تک فائنل ہی نہیں ہوا ہے کہ کب لے کر آئیں گے. تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. آپ صبر تو کریں، آپ صبر تو کریں. کتنا صبر کریں؟ 4 سال آپ جن اتحادیوں سے ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے بالکل کلیئر ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ابہام ضرور تھا پی ڈی ایم کے اندر، جس پہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہمیں عدم اعتماد لے کر آنا چاہیے. پنجاب میں اسپیکر کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف، پر پی ڈی ایم میں تھے کہ آپ استعفے والی آپشن تھی. ہم نے کہا کہ استعفوں والی آپشن ہم بعد میں رکھیں گے، یہی تھا. آج پیپلز پارٹی کی بات کے اوپر تمام پی ڈی ایم متفق ہو گئی ہے، تو یہ ایک جمہوری قدروں کی میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی کا موقف سراہا گیا ہے اور اب سب عدم اعتماد کی طرف آگے ہیں. تو عدم اعتماد کے اوپر ہم ایک پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اچھا، اس چیز کی تیاری کر لی ہے، یہ پلاننگ ہو گئی ہے گیلانی صاحب؟ 8 تاریخ کو وہ مارچ اسلام آباد میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا گیلانی صاحب اس بات کا جواب دے دیں، پھر میں شیما صاحب کی طرف بڑھوں گی. تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پلان ہے؟ کیا دوبارہ سے انتخابات کی طرف جائیں گے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیا پلان کیا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ اس کا ابھی تک جواب کوئی سامنے نہیں آیا اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کی جانب سے. دیکھیں، اس کا جو پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہی فیصلہ کریں گے، پر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی وقت فوراً انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. اچھا، آپ سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ پیپلز پارٹی تیار ہے سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے؟ جی ہاں، قربانی کی کیا بات ہے. سندھ حکومت کے اندر میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی سندھ حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کی قربانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں وہ نہیں ہے. عوام مینڈیٹ دے گی سندھ میں، پھر بھی اس پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے گی، جو یہ جتنا مرضی زور لگا لیں. سندھ میں پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جانی ہے. ان کے پاس جو ان کا کراچی میں حال ہوا، جو ان کی کراچی میں جیسے ان کو 14 سیٹیں ملی ہیں، انہی کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ 14 سیٹیں کیسے ملی ہیں ان کو؟ یہ ان کے اتحادی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے وسیم اختر صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ 14 سیٹیں جیسے ملی ہیں پی ٹی آئی کو. گیلانی صاحب، آئی مسٹ سے کہ آپ پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جنہوں نے یہ بات کیا کہ ہمیں فوری انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. چیما صاحب، بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے رہنما کی جانب سے کہ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. ذرا بتائیں گے اس ملاقات سے متعلق، اور کیا تیار ہے جہانگیر ترین گروپ آپ لوگوں کے ساتھ آنے کے لیے، یا یہ انہی 90 لوگوں میں شامل ہے جن کی آپ بات کر رہے تھے؟ عائشہ، مجھے صرف ایک اجازت دے دیں، صرف ایک کمنٹ کرنے کی. جی. جو محترم نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے گھروں کا جو پروجیکٹ ہے 50 لاکھ گھروں کا، اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. یہ حالت ہے ان کے منصوبوں کی، جو ہوا میں منصوبے ہیں، جن کی گراؤنڈ پہ کوئی ان کا کام نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. ایک گھر بھی نہیں بنا، 50 لاکھ گھروں کا پروجیکٹ جو اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. وہ فرما رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے کے اخبارات دیکھیں. میں ان کو یعنی چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ کون سی دنیا تعریف کر رہی ہے؟ آپ پی ٹی آئی جماعت کو پوری دنیا سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ یہ ان کے تمام منصوبوں کی یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ہوائی منصوبے ہیں، ہوائی تعریف ہے، ہوائی ستائش ہے، اسی پہ یہ خوش ہیں، اسی پہ مگن ہیں. عوام کے گراؤنڈ ریئلٹی سے مکمل طور پر لا تعلق ہے. عوام میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی جماعت کو اور آپ کے حکومت کو، آپ کے قائدین کو، یہ عوام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، جا کے دیکھیں عوام آپ کو کس نام سے پکار رہے ہیں. عوام یہ ہے کہ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان مظالم کی وجہ سے جو آپ نے ڈھائے ہیں، کہ وہ وہ جو ایسی غیر پارلیمانی زبان میں دہرا ہی نہیں سکتا. اتنے عوام غصے میں ہیں، اتنے شدید ان میں غیظ و غضب کا وہ شکار ہے. بات یہ ہے، دیکھیں جو آپ نے فرمایا، دیکھیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سارے سیاسی قائدین میں ملاقاتیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس نائل حکومت سے، اس ظالم حکومت سے، نالائق حکومت سے، اس سے نجات حاصل کی جائے. یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہوئی ہے. اس سے جتنی جلدی نجات حاصل اتنی قوم و ملک کے مفاد میں ہے، اور عوام ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، میرا سوال ہے کہ ترین گروپ تیار ہو گیا ساتھ دینے کے لیے اپوزیشن کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام گروپ جنہوں نے جا کے عوام سے ووٹ لینے ہیں، وہ سب نے ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس ڈوبتی کشتی میں کون سوار رہے گا؟
انہوں نے سب نے چھلانگیں لگانی ہے اور بالآخر انہوں نے یہ ہے کہ یہ بالکل انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دینا ہے. اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوری ذہن رکھنے والے شخص کو ساتھ دینا چاہیے اور وہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نقوی صاحب، آپ سن رہے ہیں چیمہ صاحب کی بات. ڈوبتی کشتی ہے، اس کشتی کو تیرانے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ ترین گروپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتحادیوں کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ آپ کو یقین ہے، آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن جہانگیر ترین گروپ جو ہے اب تو تصدیق بھی ہوگی کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کیا ہوتا ہے، وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اس ملک میں ایسے لوگوں کو حکمران بنانے کو تیار ہیں جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ دیانتدار نہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں آئے، چاہے وہ مسعود چپراسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپے ڈالے، چاہے وہ آصف علی زرداری کے نام کے تحت 10% یا 90% لگا دیں، اور ان کے ایسٹس جو انٹرنیٹ پہ نظر آتے ہیں وہ نیئرلی $20 بلین پہ پہنچ چکے ہیں. اس سرے محل کو پہلے کہتے میرا نہیں ہے، بعد میں کہتے میرا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے خریدا جاتا ہے، اغراض غائب کرا دیے جاتے ہیں. آپ کے خیال سے اس ملک کے لوگ تو کدھر ہیں؟ آپ پکڑے کیوں نہیں رہے زرداری صاحب کو؟ وہ تو باہر کھڑے ہیں. نقوی صاحب یہی باتیں تو غلط ہیں نا آپ لوگوں کی. آپ پکڑے نا ان کو. جس نواز شریف کو آپ چور کہہ رہے تھے اسی کو آپ نے کیبنٹ سے باہر نکال دیا. مطلب آپ کا پیمانہ، مطلب آپ کی منافقت کا پیمانہ کیسے ہے؟ مطلب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. I'm sorry کہ مجھے بیچ میں کٹ کرنا پڑ گیا آپ کو، کیونکہ آپ بہت بڑی تبلیغ کے ساتھ اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں جو جھوٹ میں برداشت نہیں کر سک رہا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ہمارا مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے. پیکا ایکٹ آرڈیننس جو ہے اس سے متعلق بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پیکا ترمیمی آرڈیننس سے متعلق، جس کے بارے میں آج کل آپ کافی سن رہے ہیں. تنقید بھی بہت کی جا رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. یہ ایکٹ 2016 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں سامنے آیا تھا، اور اس کے مطابق یہ سائبر کرائم اور غیر مجاز کارروائیوں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری پر ہوتا تھا. اب اس میں ترمیم کی گئی ہے اس حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے، اور اس ترمیم کے ذریعے سوشل میڈیا ڈیفیمیشن کو پنشیبل کرائم بنا دیا گیا. یعنی کہ ہم میں سے پاکستان کے کسی بھی شہری کی جانب سے اگر کسی کو سوشل میڈیا پر ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک قابل سزا جرم بنا دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے، اس ترمیم کے ذریعے. اس کے علاوہ یہ ناقابل ضمانت بھی ہوگا. ٹرائل کورٹ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرے. اور اس کے علاوہ کئی چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، یعنی کہ پہلے 3 سال سزا لکھی گئی تھی، لیکن اب ترمیم کر کے سزا کو 5 سال کر دیا گیا ہے. جب یہ ایکٹ پہلے سے موجود تھا تو یہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر اب تنقید کی جا رہی ہے. جو میڈیا ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی تنقید کر رہی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو سینٹ میں قائد اس پہ اختلاف ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کو وہ چیلنج کریں گے عدالت میں. کیا کہنا تھا ان کا، پہلے وہ سنتے ہیں. وہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر، ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویسٹ کو، تاکہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے. جی، پیکا کا قانون چیلنج کیا جائے گا. اس کے علاوہ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی مسترد کیا گیا ہے اس آرڈیننس کو، اور کہا گیا ہے کہ جب تک اس کو واپس نہیں لیا جاتا وزارت اطلاعات کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. کچھ بات کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اگر یہ اس کا عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو کون کون متاثر ہوگا، اور کیا واقعی یہ میڈیا پر یا آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش ہے یا فیک نیوز کو روکنے کی ایک کوشش ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہیں. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، یہ آرڈیننس جو ہے کیا سمجھتے ہیں آپ، آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے؟ جی بالکل قدغن وہ ہے، اور صرف یہی نہیں جو امینڈ کر کے آیا گیا، بلکہ پیکا کا 2016 اٹ سیلف بھی. یہ نہیں کہ فیک، سب سے زیادہ اگر فیک نیوز سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پروفیشنل جرنلسٹ کو ہوتی ہے.
سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اگر غلط انفارمیشن دی جاتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ ہرٹ پروفیشنل جرنلسٹ ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تو ایک ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے، لیکن جو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی آڑ میں جو قوانین لائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کبھی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ جو اپنے مخالفین ہیں ان کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جب پیکا 2016 بنا تھا اس وقت کیا نیت تھی؟ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو آئی ٹی کی منسٹر تھی انوشا رحمان صاحبہ، ان کو بہت شکایت تھی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہر طریقے سے گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، یہ سارا، تو لہٰذا اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں قانون لا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں لے گئے، آرڈیننس کے ذریعے نہیں بنایا انہوں نے، اور ادھر ڈیبیٹ ہوئی، تجاویز آئیں، وہ ہوئیں۔ اس وقت بھی میڈیا کی جو آرگنائزیشنز تھی، باڈیز تھی، انہوں نے وارن کیا تھا کہ یہ کل آپ کے گلے پڑے گا، یہی قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، جس طرح آج کی اپوزیشن میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، اس وقت کی اپوزیشن جس میں عمران خان جو ہے وہ آگے تھے، جس میں صدر عارف علوی آگے تھے، وہ میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی آگے، اور انہوں نے وہی باتیں کی جو آج کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ آج جو آپ ترامیم لے کر آ رہے ہیں، آج جو آپ فیک نیوز کو روکنے کی آڑ میں جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کل جب یہی چیزیں آپ کو ہرٹ کریں گی تو کل تو میڈیا کی پوزیشن کل بھی وہی ہوگی، کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور کل بھی وہی ہوگی۔ پوزیشنز سیاسی جماعتیں بدلتی ہیں، پوزیشنز میڈیا آرگنائزیشنز نہیں بدلتی۔ اور مظہر عباس صاحب، ابھی جس طرح کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح سے اس پر تنقید کر رہی ہے، اور صحافی برادری جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑی ہے، وہ ان کی خبریں بھی چلائی جاتی ہیں، لیکن 2016 میں بھی تو یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہی تھی جو اب اپوزیشن کی جانب سے اس حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، چاہے وہ آرڈیننس کے ذریعے، اس کے پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا یا قومی اسمبلی کے ذریعے کیا گیا، لیکن یہ اس وقت بھی تو آزادی اظہار رائے پر قدغن ہی تھی۔ بالکل عائشہ، دیکھیں اس وقت بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ اپنے ملک میں ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کریں۔ اگر آپ ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کریں گے تو آپ کو 50-60% کل چاہے عائشہ ہوں، کل کوئی اور اینکر ہو، کل 10 مرتبہ سوچے گا کسی پہ پرسنل اٹیک کرنے کا، کسی کے بارے میں پرسنل ریمارکس دیتے ہوئے، کوئی پولیٹیشین دوسرے پولیٹیشینز کے بارے میں 10 مرتبہ سوچے گا۔ جس طرح برطانیہ میں ہے کہ برطانیہ میں ایون اگر جب آپ فوٹیج دکھاتے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس فوٹیج میں کوئی ایسا فریق نہ آ جائے پیچھے اس میں تصویر میں یا ویڈیو میں کہ جس کا اس آپ کی رپورٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ اگر وہ آئے گا تو وہ کل آپ کو عدالت لے جا سکتا ہے، کیس کر سکتا ہے۔ بالکل ویسا قانون آپ یہاں کیوں نہیں لاتے؟ یعنی آج جو آپ کی اگر ٹرانسمیشن لندن میں چل رہی ہوگی تو آپ کو لندن کے قوانین کے تحت بہت سی چیزیں جو یہاں الاؤ کر دی جاتی ہیں وہاں الاؤ نہیں ہوتی، تو آپ ان چیزوں کو سوچتے ہیں، تو آپ وہ قانون کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس لیے نہیں لاتے کیونکہ کل پھر آپ اس طریقے سے کسی کو چور ڈاکو نہیں کہہ سکیں گے جب تک اس پہ وہ مقدمہ ثابت نہیں ہوگا، کیس ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ جو لے کر آئے ہیں قانون، یہ حکومت سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں موسٹلی، ویسے تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی ہمیں سوشل میڈیا پر اس طرح کے ٹویٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح کے الفاظ اس حکومت کے ترجمانوں، اس حکومت کے وفاقی وزراء کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اطلاق پھر ادھر ہی ہو جائے گا۔ جی بالکل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے جو ڈیفیمیشن قانون ہے 2002 کا، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ٹرائل کا لکھا گیا ہے کہ 3 مہینے میں ٹرائل ہو جائے، اور 60 ڈیز میں آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں اور 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ قانون موجود ہے، ڈیفیمیشن کا یہ قانون موجود ہے، جو فروغ نسیم صاحب نئے قوانین لے کر آ رہے ہیں، اس قانون کو بہت بہتر کیوں نہیں کرتے، اس پہ کیوں نہیں عمل کرواتے؟
اگر اس قانون پہ عمل ہوا ہوتا تو عمران خان نے جو نجم سیٹھی نے جو عمران خان پہ، اور عمران خان شہباز شریف نے جو عمران خان پہ، اور عمران خان نے جو دوسروں پہ کیسز کیے، ان کا فیصلہ اب تک ہو چکا ہوتا. تو ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کریں، چیزوں کو بہتر کریں، اس طرح کے قوانین نہیں لائیں کہ کل کوئی بھی انٹرپریٹ کر کے کسی بھی بیان کو کہے گے کہ جی آپ نے فوج کے خلاف تنقید کی ہے، آپ نے عدلیہ کے خلاف تنقید کی ہے. کیوں میں فوج کے خلاف تنقید کروں گا؟ میں اس کا اگر سیاسی کردار مجھے نظر آئے گا تو میں اس سیاسی کردار پہ تنقید کروں گا. مجھے عدلیہ میں نظریہ ضرورت نظر آئے گا تو میں نظریہ ضرورت پہ تنقید کروں گا. وہ تنقید مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ آپ قانون کریں گے اور میں تنقید کروں گا. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں اگر کسی کے سیاسی کردار پہ، کسی نظریہ ضرورت پہ اس طرح پہ تنقید کروں گا اور آپ مجھے گرفتار کریں گے تو میں اس کی آپ کیا ضمانت، آپ نے قانون کے تحت کہا ہے ضمانت نہیں ہوگی. ہماری تاریخ ہے کہ ہم ضمانت نہیں کراتے جب ہم گرفتار ہوتے ہیں. سر آئین پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، فریڈم آف پریس ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا کھلے عام، یا تنقید جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اپنا اوپینین شیئر نہیں کر سکتا، تو یہ تو آئین کی ہی خلاف ورزی نہیں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ ہماری میڈیا کے اندر بہت خرابی آئی ہے، بہت خامیاں آئی ہیں. ہم بہت بعض سچویشنز میں بہت زیادہ جو ہے غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. اس پہ مجھ سے زیادہ اور کوئی شاید تنقید نہیں کرتا ہو کہ ہم بہت زیادہ ارریسپانسبل چیزوں کو اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو روکنے کی یہ انٹرنل میڈیا میکینزم بننے چاہیے. دیکھیے ایک اخبار ایکسپریس ٹریبیون ہے، اس نے ایک زمانے میں اومبڈسمین، اپنے اخبار میں اومبڈسمین کی مثال رکھی. انہوں نے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم پہلے اومبڈسمین بنایا انہوں نے کہ ایکسپریس ٹریبیون میں اگر کوئی چیز چھپ رہی ہے، غلط چھپ رہی ہے، تو آپ اومبڈسمین کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو میڈیا باڈیز کو اپنے آپ کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ریگولیشنز کے نام پہ پابندیاں لگاتی ہے. پچھلے 75 سال میں اس ملک میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا. سر اچھا، یہ جو لا ایکٹ 2016 میں بنا، اگر اس ٹائم پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر صحافتی ادارے ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ مل کر، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کی جاتی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ایکٹ بنایا جاتا، لا بنایا جاتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا. اسی طریقے سے پیمرا میں بہت سی خرابیاں رہیں، لیکن پیمرا میں پھر انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ ایک بنایا، حالانکہ جرنلسٹ باڈیز کو اس پہ کچھ تحفظات تھے. بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، مشرف صاحب نے امینڈمنٹ کی کہ جی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن پھر پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی، انہوں نے وہ امینڈمنٹ کو واپس لے لیا، ختم کر دیا. بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اتنی جلدی کیا تھی آرڈیننس کی؟ ایک دم آرڈیننس لانے کی اتنی جلدی کیا تھی اس چیز کی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو اپروچ ہے گورنمنٹ کی، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اپنی اپروچ پہ نظر ثانی کرے. جو آلریڈی قوانین ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ ان میں کیا چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزیں لائیں جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کسی کے پاس ہو کہ جی آپ انٹرپریٹ کر لیں کہ جی تنقید کی تھی انہوں نے کسی کی. تصدیق، میری اگر تصدیق ہوگی تو میرا سب سے بہتر وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیفیمیشن لاز ہوں، قوانین ہوں، تو میں اس فرد کو عدالت میں لے جاؤں اور مجھے یقین ہو کہ وہ چند ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کو آپ یقینی بنائیں. اس میں چاہے ہیوی فائن رکھیں، اس میں اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں بہتر کرنے کی. ایک تو اس کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ میڈیا باڈیز کو خود سوچنا پڑے گا بیٹھ کے، میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو، کہ آپ اپنے اندر کی چیزیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سر فائنل کوشچن، فیک نیوز آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے.
تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فیک نیوز اور موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نیوز کو فالو نہیں کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے تھرو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے ان ایڈیٹڈ ہر طرح کی چیز آ رہی ہوتی ہے, اور وہ انہی چیزوں پر بلیو بھی کر لیتے ہیں, اور اسی کے مطابق ان کا ایک موقف بنتا ہے یا ان کا ایک بیانیہ کسی بھی جماعت کو لے کر, کسی بھی شخص کو لے کر. اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ میڈیا ادارے ان کو خود احتسابی کرنی پڑے گی, یا اس کے لیے کوئی باڈی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے؟ دیکھیں, بالکل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو. دیکھیں, میڈیا باڈیز تو سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول تو نہیں ہوتا. میڈیا باڈیز کا کنٹرول ٹویٹر پہ تو نہیں ہے, فیس بک پہ تو نہیں ہے, انسٹاگرام پہ تو نہیں ہے ان کا. یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن کوئی سوشل میڈیا پہ اگر فرض کریں اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے تو اسے یہ کیا جا سکتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا بغیر تصدیق کے اس کو نہ چلائے. مین اسٹریم میڈیا پہ وہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہو اس طریقے سے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں, زیادہ تر یہ جو کیمپینز چلائی ہیں یہ کس نے چلائی ہیں؟ یہ مختلف جماعتوں کے سوشل میڈیا سیلز نے چلائی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی رسپانسبلٹیز فیل کریں, زیادہ پروفیشنل لوگوں کو لے کر آئیں, اور سوشل میڈیا میں کوئی ایتھکس خود قائم کریں اپنے سوشل میڈیا سیلز کی وجہ سے. کیونکہ اگر آپ نے میڈیا سیل اس وجہ سے بنایا ہے کہ دوسرے کی پگڑی اچھالنی ہے, یہ کرنی ہے, تو ظاہر ہے چیزیں خراب ہوں گی. پھر ایف آئی اے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے, ایف آئی اے میں جا کے آپ چیک کریں کہ کتنے سائبر ایکسپرٹس وہاں موجود ہیں, کتنے ٹرینڈ ہیں وہ. اسی وجہ سے خراب کیس بناتے ہیں, اسی وجہ سے عدالتوں میں مقدمات اڑ جاتے ہیں. تو یقیناً چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یقیناً بہت بہتر ریگولیشنز لانے کی ضرورت ہے, لیکن وہ مشترکہ طور پہ آ سکتی ہیں, آربیٹری انداز میں نہیں آ سکتی. بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ آرڈیننس, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پابندی لگانے کے مترادف ہے میڈیا اداروں پر آزادی اظہار رائے پر. اس بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.